बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और अगर आप हमारे काफ़ी सारे साल देखें पिछले पाकिस्तान के तारीख़ के, सोशियोलॉजी के, सोशल साइंसेस के, तो हमने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। हम तकरीबन 15-20 साल या इससे भी ज़्यादा साल लेते हैं लफ्ज़ों को समझने के लिए कि इस लफ्ज़ को समझना कैसे है। मिसाल के तौर पे मैं ये बड़ी क्या कहना चाहिए, एहतियात से लफ्ज़ कह रहा हूँ। हम हमेशा तालिबान जो है वो मदरसे के, स्कूल के बच्चों को कहते थे कि ये तालिबान है, ये तालिब है, तालिब इल्म है, मदरसे से हैं। पता चला कि दहशत गर्दों ने भी अपना नाम रख लिया और हमने 25 साल लिए ये समझने में कि ये तालिबान जो है ये ना मुसलमान है और ना ये तालिब है इल्म के, ये दहशत गर्द हैं। और फिर उनको ख़वारिज का नाम भी दिया। हमने इतना वक्त लिया। अब ये भी कमाल इस्लाम का मतलब कमाल कानून बना है कि हमने मर्डर को भी, कत्ल को जिसके ऊपर क्या एक कत्ल जो है वो इंसानियत का कत्ल है, कत्ल को भी हमने एक ऑनरेबल, एक बाइज़्ज़त नाम दे दिया और कहा कि जनाब ये ऑनर किलिंग है। अगर वो किलिंग है तो वो ऑनरेबल कैसे है? मैं बड़ी मुश्किल से जुमला कह रहा हूँ। एक जानवर को भी कत्ल करना हो ना, चले ज़िबा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके लिए छुरी तेज़ होनी चाहिए ताकि उसको कम से कम तकलीफ़ हो। लेकिन हमने किलिंग के साथ ऑनर का लफ्ज़ लगा लिया। ये भी कमाल बात है। सक्खर के अंदर अभी पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया जिसमें कि एक खातून को ऑनर किलिंग के नाम पे उसके मामू ने उसको मारा है। इसकी तफसील भी देखते हैं और इसके ऊपर बात करने की भी कोशिश करते हैं कि इसकी नौबत आती क्यों है कि ये ख़ानदान फ़ैसला करे कि अब हमने इस खातून को जो है, इस बच्ची को जो है वो मार देना है। और इतनी ज़्यादा ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज़ माशरे में या मौजूद नहीं है या हमें इल्म नहीं है। हमारे साथ अनस मलिक हैं जो कि सक्खर से हमारे रिपोर्टर से सबसे पहले बात करेंगे। डॉक्टर हुमैरा तारिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम रबाब सलेमान है। अस्सलाम वालेकुम रबाब। और जनाब इंतहाई प्यारे मोहतरम और इंतहाई काबिल इंसान अल्लामा मोहम्मद उसैदुर्रहमान भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सबसे पहले अनस भाई आपसे शुरू करते हैं। अनस मलिक, थोड़ा सा ये सक्खर वाला वाक़या, इसका सैक और सबाक बताइएगा और फिर ये भी बताइएगा कि अब ये मामला कहाँ तक पहुँचा है और इस पर क्या कोई रद्द अमल माशरे का, महल्ले का, कोई ख़ानदान का है या सब चिल है इसमें? सर ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, इंसानी अफसोस वाक़या भी कह लें तो 5 रोज़ कबल ये पेश आया था जहां पर जो 2 बच्चों की वालदा है गुलना बहारों को, उसको मामूओं ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। अदालती अहकामात पर जो खातून है मकतूला, 2 बच्चों की वालदा को, गुलना बहारों को वालिद की तहवील में दिया गया था, लेकिन वालिद जो है वो अपनी बच्ची की जान की हिफाजत न कर सका और मामू ने उसको गैरत के नाम पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक अदालती अहकामात पर खातून को दारुल अमान भेजने के अहकाम जारी किए गए थे, लेकिन अफसोस के साथ खातून ने बाप की पगड़ी, बाप की इज्जत और वक़ार की खातिर अपने वालिद के साथ जो है वो रवानगी के लिए अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाया था कि मैं अपने वालिद के साथ घर रवाना होना चाहती हूँ। इसके शौहर ने इसको तलाक दे दी थी या ये यहाँ तक अदालत तक बात पहुँची क्यों? जी, इनके जो शौहर थे उनसे जो है इनका मामला जो है वो कुछ बिगड़ गया था और उसके बाद अपने वालिद के साथ ये जाना चाहती थी। अदालत का जो मुतालका नहीं, बिगड़ने से मुराद क्या था? लड़ाई हो गई थी आपस में या तलाक हो गई थी या खुला हो गया था? जी, आपस में इनकी जो है वो अलहदगी हो गई थी। उसके हवाले से उस खातून ने वालिद के साथ जो है वो मुतालका अदालत के सामने ये बयान रिकॉर्ड करवाया था कि मैं अपने बाप की इज्जत की खातिर दोबारा घर जाना चाहती हूँ। अपने वालिद के घर जाना चाहती हूँ या शौहर के घर? अपने वालिद के घर। मुझे जो मुकदमा समझ में आया वो ये कि इसकी शौहर से अलहदगी हो गई थी। अनस, मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर अलहदगी से मुराद तलाक है। जी 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 जी। तो तलाक लेके अपने वालिद के घर नहीं गई थी? तलाक लेकर नहीं गई थी, अलहदगी हो गई थी। तो बाप ने मुताल्लिका अदालत के जज के सामने अपनी बेटी से जो है उसकी पगड़ी। ये तलाक लेकर कहाँ गई थी? अगर वालिद के घर नहीं गई थी तो कहाँ गई थी? अदालत के सामने, अदालत में जो है वो दारुल अमान भेजने के इसको कमा जारी किए गए थे। नहीं, अनस, मैं अदालत तो कहेगी जब ये अदालत में जाएगी, खातून ने तलाक ली और ये उसका शरई हक है कि वो तलाक ले या खुला ले, जो भी ले। जी जी।
تو عدالت اس کو وہاں کیوں بھیجنا چاہ رہی تھی؟ اپنے والد کے گھر کیوں نہیں گئی تھی؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ لنک کیا ہے؟ جی کس کے لیے؟ سیفٹی کے لیے، اس کی سیفٹی کے لیے خاتون کی. اس کو اپنے والد سے سیفٹی نہیں تھی؟ والد کے ساتھ ساتھ جو آس پاس میں جو لوگ تھے ان سے سیفٹی کے لیے جو متعلقہ عدالت کے جج ہیں انہوں نے دارالامان بھیجنے کے احکامات جاری کیے تھے، لیکن خاتون کے جو والد ہیں انہوں نے عدالت کے سامنے نہیں، وہ بات درست ہے کہ اس نے کہا کہ میری بیٹی مجھے دے دیں، پگ اس نے رکھی. میں جو نقطہ جاننا چاہ رہا ہوں، جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ یہ کہ ایک عورت طلاق لیتی ہے تو طلاق لینے کے بعد وہ اپنے بھائی کے پاس، باپ کے پاس، کسی کے چاچے مامے کے پاس جائے گی نا. وہ عدالت میں کیوں چلی گئی کہ مجھے دارالامان میں بھیجیں؟ جی ان کا معاملہ آپس میں علیحدگی کا ہو گیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ اس نے پولیس سے بھی مختلف رابطے کیے، میڈیا ہاؤسز کے ذریعے بھی رابطہ کیا. اس کا ایک ویڈیو بیان بھی سامنے آیا تھا جس میں اس نے یہ کچھ نام بھی لیے تھے اور اس میں یہ کہا تھا کہ میں مار دی جاؤں گی، مطلب اس کی جان کو خطرہ ہے. اچھا انس، یہ مجھے ویسے بات سمجھ میں آئی نہیں ہے بالکل بھی کہ اگر ڈیورس ہے تو وہ خاتون جو ہے وہ ڈیورس لے سکتی ہے، کیوں نہیں لے سکتی؟ لیکن اس پہ باپ عدالت میں کیوں آ رہا ہے؟ وہ باپ کے پاس کیوں نہیں ہے خاتون؟ یہ کہانی صاف نہیں ہے ابھی تک. ان کے ماں باپ آپلے جو ہے وہ علیحدگی ہو گئی تھی لیکن طلاق نہیں ہوئی تھی آپس میں. لیکن وہ عدالت کے سامنے وہ جب دارالامان بھیجنے کا عدالت نے بیان ریکارڈ کروایا تھا تو والد نے اپنی بچی کے سامنے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے میری عزت کی خاطر وہ میرے ساتھ چلیں. یہ جرگے کا کوئی معاملہ تھا؟ جرگہ بیٹھا تھا اس بات پہ؟ نہیں سر، اس پہ جرگہ نہیں بیٹھا تھا. اس پہ تو یہ خاتون کا ایک انفرادی یا اس کے شوہر کا ایک انفرادی جھگڑا تھا جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہوئی؟ جی جی ایسا ہی تھا. بہت شکریہ انس ملک آپ کا. ڈاکٹر میرا سب سے آپ کی طرف آنے سے پہلے میں علامہ صاحب سے نا اس پہ صحیح کیا کہنا چاہیے، فتویٰ جاری کر لوں حضوری اقدس. اگر ایک عورت طلاق لے لے یا علیحدگی لے لے تو وہ اپنے باپ کے گھر ہی جائے گی نا، یا بھائی کے گھر جائے گی، یا کسی جاننے والے کے گھر جائے گی. وہ تھریٹ کیوں فیل کرے گی اس معاملے میں کہ وہ، میں یہ سمجھا نہیں. یہ بلال بھائی پہلے تو جو بات مجھے سمجھ آئی ہے، یہ علیحدگی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ناراضگی کہہ سکتے ہیں، ہاں علیحدگی نہیں ہے، اس کو نہیں کہہ ناراضگی ہے. جی جی ابھی تو جتنی بات یہ انس صاحب نے کی ہے ساری بات ہی مبہم ہے، کوئی بات واضح انہوں نے کی نہیں. مجھے اس میں ناراضگی نظر آ رہی ہے، علیحدگی نظر نہیں آ رہی. درست ہے. جب وہ بچی اس لڑکے نوجوان کے ساتھ چلے گی، یا گویا کہ وہ اب خوف زدہ ہے کہ اگر میں پیچھے جاؤں گی تو میرا مرڈر، وہ ناراض ہو کے گھر سے کسی کے ساتھ چلی گئی ہے، یہ کہہ رہے ہیں؟ جی جی اس کا نہیں، اس نے اگر نکاح کر لیا ہے، شادی کر لی ہے کہیں اور، ہاں تو نہیں کہیں بھی بچی شادی کر سکتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، نہیں اس کی شادی تو ریکگنائز بائی دا فیملی ہے نا، اس کے 2 بچے ہیں. کس کے؟ اس لڑکی کے. ہاں تو اس نے شادی کی ہے. ہاں تو اس پہ تو ناراضگی نہیں ہے نا کوئی؟ نہیں اس تو کوئی ناراضگی نہیں. تو بچی جو ہے خلا لے سکتی ہے، طلاق لے سکتی ہے، طلاق بھی لے سکتی ہے، خلا بھی لے سکتی ہے. اس میں کوئی، اس میں وہ مسئلہ نہیں. دیکھیں بلال بھائی ایک بڑی اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، جب تک ہم یہ بندش لگائیں گے نا کہ جناب آپ جو ولی کے بغیر آگے نکاح نہیں کر سکتے، اور پھر ولی بھی ایسے ہوں گے، ان کو ولی کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. یہ درندے ہیں، یہ سفاکیت کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں. بلال بھائی بیٹی کو تو تھپڑ مارنے کو دل نہیں کرتا، یہ لوگ کیسے ذبح کر دیتے ہیں. یہ اللہ نے احسن تخلیق کہا، یہ تو اسفل سافلین ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، گرے ہوئے اس سے بھی درندے ہیں. یہ کیسے یہ کام کرتے ہیں؟ مجھے تو جو سمجھ اس کیس میں آ رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بندے نے، یعنی یہ بات بھی بلال بھائی ہمیں کہتے کہتے تھک چکے ہیں کہ جناب اس کو سپیڈی ٹرائل کے ساتھ دیکھا جائے، اس کو سر عام اس کی سزا دی جائے، اس کو ٹیسٹ کیس بنا لیا جائے. یہ نہ کوئی پہلا کیس ہے نہ کوئی آخری کیس ہے. میرا پا مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے نا اس میں وہ یہ کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا ہوگا، مارتا ہوگا اس کو، ظلم کرتا ہوگا، کامن ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اچھا ہی ہے، کامن ہے. اب یہ کامن کی وجہ سے خاتون نے پولیس کے پاس جا کے پروٹیسٹ رجسٹر کیا ہوگا یا رپورٹ رجسٹر کی ہوگی، وہ اس کو لے کے عدالت گئے ہوں گے. عدالت نے اس کو بلایا ہوگا، والدین کو یا کسی کو. ابا جان نے اپنی پگڑی اٹھا کے اس کے پاؤں میں رکھ دی کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں، آپ پولیس کے پاس نہ جائیں. ابا جان اس کو لے گئے اور گھر لے جا کے مامے کے ساتھ ملا کے اس کو مار دیا. مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. میرا جاننا یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ وہ خاتون جو ہے وہ 100% غلط ہے، فرض کیجئے، جو کہ وہ نہیں ہے. اس کے باوجود
باپ کا یا مامے کا عورت کو قتل کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ایک، اور اس معاشرے میں اگر پولیس اور عدالت تحفظ نہیں دے سکتی تو پھر کون دے گا؟ اچھا جی، سب سے پہلی بات تو مجھے یہ لگتی ہے کہ ہمیں اپنی بچیوں کو، خواتین کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں بہت بڑا مسئلہ، دو مسائل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، اور زیادہ تر بات یہی آ رہی ہے کہ وہ مارتا تھا، اور بہت واضح قسم کے تشدد کے بیانات یا حقائق موجود ہیں۔ اچھا، جب وہ اس عدالت میں چلی گئی کسی بات کو لے کے کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے، اچھا بڑی انلائٹنڈ عورت ہوگی اگر وہ یہ کر سکتی ہے، بہت بالکل بہت انلائٹنڈ عورت ہوگی، وہ اپنے کے لیے پولیس کے پاس گئی، عدالت میں گئی۔ اور تو شوہر نے کیا کام کیا؟ شوہر اگلا کام یہ کرتا ہے کہ یہ میں اس لیے مارتا ہوں اس لیے کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے۔ شوہر نے اس کے کریکٹر کے اوپر اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس کے گھر والوں کے سامنے اس کو کریکٹر لیس شو کرایا۔ میرا ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، میں یہ بات مثال کے لیے نہ سمجھانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو، صرف خدا نہ خواستہ آپ یہاں پہ اگر ایک دفعہ یہ کہہ دینا کہ بلال کتب نے جو ہے وہ میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، میں خدا کی قسم زندگی بھر زمین کے اندر دھس بھی جاؤں نا تو میں اپنی صفائی نہیں پیش کر سکتا۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل۔ اس معاملے میں یہ اتنا آسان کام ہے نا کسی کو کہنا کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، جی، اور وہ بھی وہ عورت جس سے آپ کے 2 بچے ہیں۔ جی، اور انہوں نے مان بھی لیا۔ یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا اور گھر والوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ وہ ہے ایسی۔ اس کا کاروکاری کا، یہ جو کاروکاری کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کا بنیادی ایشو ہی یہ ہوتا ہے۔ کاروکاری کا مطلب ہے غیرت۔ جی، مطلب اس میں تھوڑا سا اس کو وہ کالا بھی کہتے ہیں، یعنی میں نے اس کو جتنا نکال کے دیکھنے کی کوشش کی ہے تو منہ کالا کرنے والی، اس سے یہ کاروکاری یعنی اس کی زبان میں، سندھی زبان میں گیا۔ اور اس پہ اصل میں اب انہوں نے غیرت، مطلب انہیں آئی کہ ہماری بیٹی، ہماری بھانجی جو بھی ہے اس کا یہ مسئلہ، اور پھر بجائے اس کے کہ وہ ہمارے پاس آتی اور ہمارا نام بدنام ہوا اور یہ عدالت چلی گئی اور پورے گاؤں دیہات بستی کو پتہ چلا کہ فلاں کی بیٹی عدالت پہنچ گئی ہے، تو اس لیے اب عدالت اس لیے پہنچی کہ مجھے نہ کوٹ لگائی جائے۔ جی، اور عدالت وہ اس لیے پہنچی، اور وہاں پر جا کے ایموشنلی بلیک میل وہ خود ہو گئی ابا سے۔ دیکھیں نا، یہ اب اسے پتا تھا کہ میں یہاں آئی ہوں اور میں مار دی جاؤں گی، یہ بات اسے پتا تھی، اس نے کہہ بھی دی، لیکن اسے لگا کہ نہیں میرے باپ کی عزت ہے، اور اس نے کہا کہ باپ کی عزت کی خاطر میں جان قربان کر سکتی ہوں، یہ اس کا بیان ہے کہ میں اپنی جان دے سکتی ہوں باپ کی عزت کی خاطر۔ باپ نے پگڑی رکھی اور اس نے اپنی تسلیم کرتے ہوئے کہ میری جان جائے گی، وہ باپ کے ساتھ گھر چلی گئی، اور چند دن گزرے اور اس کی جان چلی گئی۔ یہاں پہ 2 باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جس مرد کو غیرت بہت آتی ہے نا، باپ کو، بیٹی کو، بھائی کو، شوہر کو، پہلا سوال اس سے یہ ہے کیا اس نے اپنے گھر کی عورت کی تربیت کی؟ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس نے اسے حق دیے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو عزت کا مقام بنتا تھا اس نے دیا؟ اگر اسے عزت کے مقام پہ بٹھایا ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عورت بیٹی ہو، بیوی، جو بھی ہو، کہ وہ مرد کی عزت کو خراب کرے گی۔ میں بڑی ایمانداری سے بات کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری کمی پیشی کو معاف کرے۔ ایک عورت سے آپ کے 2 بچے ہیں، جی، میں کہتا ہوں اس کی 100 غلطیاں بھی ہونا تو آپ اس عورت کے اوپر پردہ کریں گے کیونکہ آپ کے بچے ہیں اس سے، یا تو بچے نہ کریں یا پھر پردہ کریں، آپ اس کو ایک بچے کی طرح، تیسری اولاد کی طرح نہ سمجھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ بستر الگ کرنے تک کی ایک آپشن دی ہے کہ اچھا تم نہیں کرتے تو بستر الگ کر لو، تم ایک سبق سکھاؤ اس کو، لیکن فرض کرو کہ یہ سچ ہو تب۔ لیکن یہ آپ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے کٹ لگانی ہے، آپ خود ایک سائیکلوجیکل یا ایک نفسیاتی مریض ہیں، اور آپ کہیں کہ جناب میں نے اس کو کہہ دینا کہ یہ بد کردار ہے۔ دنیا میں کردار کو ثابت کرنے کا آج تک کوئی طریقہ جو ہے نا وہ ایجاد نہیں ہو سکا کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جناب یہ شریف، میں شریف ہوں۔ یہ کیسے ثابت کریں گے آپ؟ اگر ایک رباب باپ آ کے عدالت میں پگ نیچے پھینک دے،
عدالت تو اس سے بلیک میل نہیں ہو سکتی نا, نہ یہ کوئی قانون ہے کہ پاک نیچے رکھتے ہیں تو عدالت کے ٹھیک ہے تو باپ, عدالت کو تو حفاظت دینی چاہیے تھی, پولیس کو بھی حفاظت دینی چاہیے تھی, تو پھر نظام بھی تو ناکام ہوا نا ایک عورت کے لیے. بالکل ہوا. اور یہ جب چیز میں نے اس کو پڑھا تو آئی واز ریئلی اسٹانشڈ کہ ایک ٹھیک ہے ان کا ایک ایموشنل قبیلے کا جو بھی وہ ایک سسٹم ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جب ایک بندہ عدالت پہنچ گیا اور اس نے کتنی ہمت کر کے, اور اسٹیٹ انوالو ہو گیا, ہاں اسٹیٹ انوالو ہو گئی اور وہ اتنی ہمت کر کے وہاں پہنچ گئی, چاہے اس نے خود بھی دے دیا اپنا بیان, تو ایٹ لیسٹ عدالت کو اپنی آنکھ کان کھلا رکھنا چاہیے تھا, ہاں کہ اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ نہیں جا سکتے, آپ کو جو ہے وہ دارالامان میں ہی بھیجا جائے گا اور باقی جو فیصلہ ہے وہ آفٹر دا ٹرائل عدالت کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. بالکل, یہ بہت واقعی بہت بڑا بلنڈر ہے اور میں حیران ہوئی ہوں کہ عدالت نے اس پہ کیسے اپنا سب کچھ وہ کہتے ہیں نا آنکھ کان بند کر لیا, اپنا کوئی جوڈیشل مائنڈ اپلائی ہی نہیں کیا. کہ دیکھیں مجبوری, ایک بندہ منہ سے بول رہا ہے کہ میں مجبور ہوں کیونکہ اب میرے باپ کی عزت کی بات آ گئی. میں وقفے پہ جاؤں گا, یہ میں ہاتھ جوڑ کے خدا کی قسم آدمیوں سے کہتا ہوں, اپنے آپ کو سب سے پہلے میں کہہ رہا ہوں, جب اللہ تعالیٰ پردے کی بات کرتا ہے نا تو اس نے عورت کو نہیں کہا کہ تو پردہ کر, اس نے پہلے آدمی کو کہا کہ تو اپنی آنکھیں نیچے کر. یہ پہلے میرا کام ہے نا کہ میں ایک حیا کا علم بردار بن کے اپنے گرد جو ہے وہ پورا ماحول پیدا کروں. لیکن کمال بات ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر بھی ایک باپ جو ہے وہ قبائلی روایات کے اوپر بلیک میل کر کے اپنی بیٹی کو قتل کر سکتا ہے, اور یہاں پہ ہاتھ باندھے جو ہے وہ نماز کس نے نیت کی ہوئی ہے, عدالت نے بھی اور پولیس نے بھی. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے دکھ اس بات کا بھی ہے بہت زیادہ کہ ایک خاتون جو ہے اگر وہ اپنے حق کے لیے, آپ اس کے حق کا فیصلہ نہیں کرتے, اس کے حق کا فیصلہ جو ہے یا ریاست کرتی ہے یا خدا تعالیٰ کرتا ہے. اگر دونوں کے اصول ایک ہی ہوں اور ایک عورت اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے, اپنے رائٹ کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی پلیٹ فارم کو اپروچ کرتی ہے تو آپ کی غیرت جو ہے وہ فوراً جاگ جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا خاندان بے عزت ہو گیا. وہ جب خاتون آپ کے خاندان میں تھی تو آپ نے پھر اس کو سنبھالنا تھا نا, اس کو عزت وقار دینا تھا نا, پھر اس کی سننی تھی نا. اگر ایسا نہیں ہوتا, مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے کبھی اپنی پوری زندگی میں اس غیرت کے نام پہ قتل ہوتا کسی کا 18 سال کا لونڈا دیکھا ہے؟ نہیں. یہ مرد کیوں نہیں ہوتا اس کی, مطلب یہ قتل کر دے, یہ کوئی زنا کر دے, یہ کچھ کر دے, یہ جو مرضی کر دے, اس پہ غیرت کیوں نہیں کسی کی جائے؟ بلال بھائی میں تو اسے غیرت نہیں کہہ رہا, پہلی بات تو یہ یار یہ غیرت کے نام پہ قتل لفظ کسی انسان نے ایجاد کیا ہوگا نا, پتہ نہیں کس, میں تو اس کو بھی انسان نہیں کہوں گا جس نے اس کو غیرت کہا. غیرت کے نام پہ قتل, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بچی ہے, آپ اس کو حق وراثت نہیں دے رہے, اس وقت آپ کی غیرت کہاں جا رہی ہے؟ آپ جب اس کو حقوق نہیں دے رہے, اس وقت آپ کی غیرت کہاں جا رہی ہے؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے حق کی بات بھی کرے تو آپ کی غیرت جاگ جاتی ہے. جب آپ اس کو کٹ لگا رہے تھے, آپ اس کو مار رہے تھے, تب آپ کی غیرت خیر سے کہاں جاتی تھی؟ اور 2 بچوں کی ماں کو مارنا, یار خدا کا واسطہ ہے بلال بھائی, اگر خدا کی قسم 10 دن آپ بکرا گھر لے آئے نا تو اس پہ چھری چلاتے ہوئے جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے. 2 بچوں کی ماں کو آپ کٹ لگا رہے ہیں. بلال بھائی اس وقت سے, جہاں آپ غیرت مند ہیں, اس وقت سے ڈریں. یہ جو مرد کی غیرت ہے, جس دن عورت کی غیرت جاگی تو پھر دیکھیے گا کیا ہوگا. بات تو بڑی اچھی کی ہے. یہ تو آپ غیرت کی بات کر رہے ہیں نا, یہ غیرت نہیں, یہ صفاقیت ہے, یہ درندگی ہے جس کو ہمارے سوسائٹی اور معاشرے میں غیرت کہا جائے گا. بھائی غیرت ہے کہ آپ اس کو غیرت کہہ رہے ہیں. یعنی جو کچھ بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, آپ دیکھیں جیسے ابھی ایک بات ہو رہی تھی کہ گائے بن کرے, کہ کیوں گائے بن کرے؟ جب اسلام نے تمام حقوق بتا دیے, مرد کے حقوق بتا دیے, خاتون کے حقوق, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, تم میں بہترین وہ ہے جو بیویوں سے بہتر اور میں سب سے بہتر ہوں. اور آخری خطبہ حجۃ الوداع میں جو فرمایا جو کھاؤ انہیں کھلاؤ, جو پہنو انہیں پہناؤ. تو یہ چیز ہم کیوں نہیں کر رہے؟ یہ حکم ہے, یہ حکم ہے, یہ رائے نہیں ہے جی, یہ حکم ہے, یہ حکم ہے. تو ہماری غیرت جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے متعلق کیوں نہیں جاگ رہی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیوں نہیں جاگ رہی؟ یہ غیرت نہیں ہے, یہ صفاقیت ہے, یہ درندگی ہے. یہ غیرت ہماری میرا پا اللہ کے رسول کے قول پہ, اللہ کے رسول کی باتوں پہ ہماری غیرت نہیں جاگتی. ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں اور اس کو غیرت کا لفظ دے رہے ہیں. یہ میرے خیال میں میری بھی بے ایمانی ہے کہ میں اس کو غیرت کے نام پہ قتل کہہ رہا ہوں. یہ پتہ نہیں بغیرتی کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے, بے شرمی کے نام پہ قتل ہے. خدا کے واسطے آپ نے اپنے مردوں کو کس طرح کا بنایا ہے جو بچوں کی ماں کو بچوں کے سامنے مارے, پھر وہ اگر آواز اٹھائے
تو پھر ابا جان مل کے جو ہے وہ اس کو قتل کر دیں مامو جان کے ساتھ مل کے. اچھا ویسے ہم نے ایک ریسرچ جو کی تھی جس کا میں ابھی حوالہ دے رہی تھی وہ میں صبح ڈھونڈ رہی تھی, کتاب مجھے ملی نہیں ورنہ مجھ سے لے آتی, لیکن یہاں بیٹھ کے مجھے یاد آ گیا کہ کہاں رکھی ہوئی ہے. تو اس میں کچھ وجوہات جو اس کاروکاری کے پورے کیس میں, ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وراثت اس کی بنتی ہے تو وراثت دینا نہیں چاہتے, یہ ایک وجہ ہوتی ہے. تو پھر اس کو اس طرح پھانس لیا جاتا ہے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, عورت اس کی دوسری شادی کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے, پھر اس کو اس سارے چکر میں پھانس کے تو اس کو نکالا جاتا ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو یہ ونی والا کیس ہے نا, تو سندھ کے اندر یہ ونی والے کیس کو بھی کاروکاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کہ وہ کیسے ونی, مطلب ونی اصل میں یہی ہے نا کہ گھر کے بیٹے نے قتل کر لیا, ونی تو گھر کے بیٹے سے قتل ہو گیا, کر لیا, اب اس قبیلے کے ساتھ صلح کرنی ہے تاکہ بیٹا پھانسی نہ چڑھے. تو اس کے بدلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو ہمارے فلاں بابے کے ساتھ بیاہ دو یا فلاں مزدور کے ساتھ بیاہ دو, جیسے بھی ہے, عزت کرنے کے لیے, اور ساری زندگی وہ غلام بن کے رہتی ہے. اب وہ بچی نہیں مانی تو پھر بھی اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ کاروکاری کا الزام لگا کے اس کو قتل, یعنی کہ بچی ان کی پراپرٹی بن جاتی ہے. وہ مانی نہیں, اس نے کہا میں نے نہیں نکاح کرنا, میں نہیں جاؤں گی, تو پھر بھی وہ اس ظلم کا شکار ہوتی ہے. تو بہت ساری وجوہات ہیں کاروکاری کے اس جرم کے پیچھے. یعنی یہ صرف سمپل یہ غیرت والا معاملہ نہیں ہوتا, بلکہ بہت ساری مالی معاملات بھی ہیں, مالی معاملات بھی, بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر عورت کو اس کا شکار کیا جاتا ہے. میں یہاں صرف ایک بات اور کہوں گی کہ جو میرا مشاہدہ بچیوں کو پڑھانے کی وجہ سے, ظاہر ایک بڑی تعداد ہے جن کے ساتھ میرا لنک رہتا ہے, عورت جو بھی ہے, لڑکی جو بھی ہے, مجھے لگتا ہے وہ مایا کی طرح ہے. اگر اس کی جیسی تربیت باپ نے کی وہ ویسی ڈھل جاتی ہے, جیسے شوہر اس کو ڈیل کرتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عزت اور محبت کے ساتھ کرے. اگر عزت اور محبت کے ساتھ کرے تو عورت ایسا ہوتی نہیں, اس کے اندر فطری طور پر بغاوت نہ ہونے کے برابر ہے. اصل میں یہ ناکامی مرد کی ہے, وہ باپ ہو یا شوہر ہو, ورنہ عورت مسئلہ نہیں ہے. رباب, آپ کو ایز اے پروفیشنل وومن آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں عقل مند عورت اور کامیاب عورت جو ہے مجموعی طور پہ معاشرے میں کچھ زیادہ جچتی نہیں ہے؟ حق مانگنے والی عورت تو ہمیں بہت ہی بری لگتی ہے. میرے خیال میں جو معاشرہ ہے نا اس میں صرف ایک ہی حکومت ہے اور وہ ہے مرد کی, اور وہی اشرف المخلوقات ہے, وہی انسان ہے, اور باقی وہی آدم کی اولاد ہے, وہی آدم کی اولاد ہے, اور وطنی شاید آدم ہی صرف وہ ہے, اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں نا وہ سب چیزیں ہیں, اور دے آر ٹریٹڈ ایز اے پراپرٹی. ان کو میرے خیال میں پراپرٹی کو بھی حاصل کرنے کے لیے آپ کو جدوجہد نظر آتی ہے. آپ اس کو سلیوری, سرونٹس, اس سے بھی کوئی شاید نچلا کوئی درجہ ہوگا, یعنی کہ کسی چیز کے لیے کچھ تھنکنگ ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ آپ کو تجربے میں کیا چیز نظر آئی ہے جس سے کہ عورت بغاوت کرتی ہے؟ عورت جو ہے اس کے اندر ایک تو جو ہے نا ایکسٹریم صبر ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جب صبر ہی ختم ہوتا ہے نا تو وہ پھر بغاوت کرتی ہے, کیونکہ وہ ایک تو بہت دیر تک صبر کرتی ہے. یہ میں کہتی ہوں اس کا بہت ویک پوائنٹ ہے. اس کو اپنے آپ کو بہت رائٹ ٹائم پہ جو ہے نا کنفرنٹ کرنا چاہیے کہ یہ غلط ہے. جب پہلا تھپڑ پڑے تو شی ہیز ٹو سے کہ دس از رانگ ود می, اگر یہ پڑھا ہے تو مجھے تکلیف دے رہا ہے. وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں. وہ جب وہ آپ کے پورے جسم پہ لاسے ڈال دیتا ہے, نیل پڑ جاتا ہے, تو جا کے جو ہے نا اس کا رونا نکلتا ہے, یا وہ کسی کو بتانے کے قابل بنتی ہے کہ یہ دیکھو مجھے کیا ہوا, یہ دیکھو مجھے یہاں کیا ہوا. ٹھیک, پھر اس وقت تک لوگ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں, ایک دفعہ مار پٹ گئی تو کیا ہوا, ایسا ہی ہوتا ہے. اینڈ دے ڈونٹ نو. اچھا, یہ جملہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے کہ شوہر ایسے ہی ہوتے ہیں. ارے بھائی, یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ شوہر ایسے ہی ہوتے ہیں؟ آپ روٹی نہ دیں, یہ میں بات جو ہے نا بالکل تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. آپ بڑی غربت کے اندر عورت کو رکھ سکتے ہیں, آپ جیسی مرضی تکلیف اس کو دے سکتے ہیں, لیکن اگر عورت یہ فیل کر رہی ہے نا کہ اس کا شوہر یا اس کے گھر والے اس کو ایک عزت کا مقام دیتے ہیں, نظریاتی طور پہ بھی اور ادروائز بھی, تو یقین کیجئے وہ 100 دکھ جھیل لے گی آپ کے لیے, اور وہ آپ کے ساتھ نہیں, آپ کے آگے سینہ تان کے کھڑی ہوگی. عزت دے نہیں سکتا ایک معاشرہ, اور وہ اپنا معاشرے کو ہم معاشرہ اسلامی ریاست کہتے ہیں, جہاں پہ نہ پولیس نہ عدالت ایک بچی کو تحفظ نہ دے سکے. واپس آئیے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुमैरा पर हम इस बात पे कई दफ़ा मुझे तो ज़िंदगी होगी इसी में हमें बात करते रहते हैं कि औरत का एक मकाम होना चाहिए। मैं इस बात को डिनाई नहीं करता कि बहुत से जराइम में खातून भी शामिल होती है, लाहौर के अंदर ऐसे बड़े सारे वाक़यात हुए, लेकिन उनको हम एग्जाम्पल के तौर पर नहीं ले सकते। वो इंडिविजुअल केसेस हैं, वो हो पड़े। एक इस्लामी रियासत में एक औरत का मकाम होना चाहिए, हमारी तारीख़ में है। मेरे ख्याल में अगर औरतों को निकाल दें इस्लामी तारीख़ से तो तारीख़ के अंदर जो है वो सिर्फ कागज़ ही रह जाएंगे, उन पर लिखा लुखा कुछ नहीं होगा। क्या किया जाए? रियासती तौर पे कानून साजी की कमी है या रियासत की या अवाम की नीयत के अंदर कोई ख़ुसूर है? वैसे मुझे तो बहुत अहम बात ये लगती है कि हमारे पूरे सिस्टम में एक तरबियत का पूरा निज़ाम बनना चाहिए, घर का भी और अदारों का भी। जो तरबियत होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि बच्ची की नहीं होनी चाहिए, बच्ची की भी होनी चाहिए, बच्चे की भी होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ अगर थोड़ी बहुत तरबियत नेगेटिव वे में होती है वो भी, और वो बच्ची की होती है। जैसे घर में आम तौर पर हम माएँ ये काम करती हैं, तुमने पराए घर जाना है इसलिए तुम ये कर लो, लेकिन हम बेटे को ये नहीं कहते कि बेटा तुमने भी पराई बेटी को लेके आना है, तुम इंसान दा बच्चा बन, आते सीधी कर लो, तुमने कुछ जिम्मेदारी उठानी है। बल्कि उसे ये कहते हैं कि आज तो तुम इस तरह से देखो, मेरा कहना नहीं मानते, देखना कल बीवी आई तो कैसे तीर की तरह सीधे होगे। ये बात असल में उसके अनकॉन्शियस में हम डाल देते हैं कि तुमने बीवी के साथ सही नहीं रहना, एक फिगर ही नेगेटिव बना, बिल्कुल नेगेटिव। अच्छा, ये असल में हमारी गुफ्तगुएं भी, और ये जो सोशल मीडिया पे मीम्स आ रही हैं ये भी, और एजुकेशन सिस्टम भी, घर का सिस्टम, सब चीज़ें तरबियत करेंगी, फिर कानून का फ़ायदा होगा, वरना नहीं होगा। रुबाब, क्या करना चाहिए? क्या करें? तरबियत तो है, ये नहीं समझ आती तरबियत करनी किसने। देखें, एक ये हमारे माशरे में जो सब कमी है ना, तरबियत तो डेफिनेटली है, लेकिन तरबियत करने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि आप किस हकूक़ से रिलेटेड हैं, आपके हक़ क्या है, आपने क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, क्या चीज़ आपने मांगनी है, और उसको किस वक्त पे मांगना है। उसका जो वो कहते हैं ना, हर चीज़ कोई नौइयत को समझना, इतनी विजिलेंस होना कि ये चीज़ मुझ पे जुल्म हो रहा है। कोई आपको अगर स्टेयर कर रहा है और वो आपको 5 सेकंड और उसकी नज़र में गंद है, तो आपको पता होना चाहिए उसके ऊपर रिएक्शन कब और कहाँ करना है। ये जो चीज़ है ना, वो हमें पता ही नहीं, यानी कि हमें पता ही नहीं कि हमारा राइट क्या है और कहाँ इन्फ्रिंज हो रहा है। आपकी बात से ना दुख हुआ है, वो ये कि अगर एक रोटी मांग रही है औरत, इज्जत मांग रही है औरत, ये भी उसको मांगनी पड़ेगी। यार मर जाना चाहिए शर्म से मर्दों को। बिलाल भाई देखें, जितनी मर्जी आप ये भी मांगना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ बिलाल भाई, जितनी मर्जी परवरिश कर लें, हाँ। सिर्फ अगर परवरिश से या तरबियत से, तरबियत कह लें, तरबियत कर लें, जितनी मर्जी तरबियत कर लें, अगर तरबियत से काम चलना होता तो हदूद और ताज़ीरात ना होती, हदूद और ताज़ीरात ना होती। सबसे पहली चीज़ तो है कि तरबियत अपनी जगह पे हो, और तीनों जो शोबे हैं, मिंबर मेहराब भी करे, स्कूलों कॉलेज में जो असातिज़ा वो भी, और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट जो अदारे हैं वो भी इन चीज़ों को देखें। यानी कि तरबियत के साथ साथ हदूद और ताज़ीरात को लाजमी देखा जाए और इम्प्लीमेंट भी किया जाए। और जाहिर बात वही, मेरा एक सवाल है, और इसके साथ दूसरी चीज़ जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि फ़राइज़ और हकूक़ को दोनों को मुख्तलिफ देखा जाए। हकाइक देखें, हकूक और चीज़ है, फ़राइज़ और चीज़ है। जब हम दोनों को मिला देते हैं कि फ़र्ज को हक कहते हैं, हक को फ़र्ज कहते हैं, बातें मुबहम हो जाती हैं। मेरा एक सवाल है कि ये जो सारी चीज़ें ये औरत आदमी से क्यों मांगती है? आदमी डिस्ट्रीब्यूटर या प्रोवाइड देने वाला क्यों है, वो ही क्यों देता है? ये मुझे इस चीज़ की जो वो कहते हैं ना, सिरा नहीं मिलता। औरत ने मांगना क्यों है आखिर आदमी से? क्यों मांगती है? दोनों और आदमी क्यों देता है? नहीं, बात ये नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का मसला है, इस्लाम का मसला नहीं है। इस्लाम ने दोनों को हकूक दिए हैं, इस्लाम ने दोनों के फ़राइज़ बताए हैं कि ये फ़राइज़ हैं, ये हकूक हैं। बात देखें, एक बात है इस्लाम की, एक है हमारे मुआशरे की। मैं अक्सर मुआशरा इस्लामी है ना। नहीं, मेरी बात सुने बिलाल भाई, अक्सर बात मैं कहता हूँ कि बात यह है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर का इस्लाम था वो और है, हमारे मुआशरे का इस्लाम कुछ और है। ये आखिरी बात बड़ी खतरनाक कर दी मुफ्ती साहब ने। हुजूर अक़दस, यकीन कीजिए कि हमारी तारीख़ में से अगर सईदा खदीजा का माल निकाल दिया जाए ना, तो आपका पूरा का पूरा जो पैराडाइम है ना, पूरा का पूरा जो पिरामिड है बना हुआ, वो गिर जाएगा। अगर इस सारे निज़ाम में से, तारीख़ी इस्लामी निज़ाम में से उम्मे सलमा की और सईदा आयशा की हदीसें निकाल देना, तो आपका इंटेलेक्चुअल जो सारा पैराडाइम है ना, वो गिर जाएगा। और खुदा के वास्ते इस माशरे को ठीक रास्ते पे लगाने के लिए कोई थोड़ा सा
احساس کرنے کی بھی بات ہے کہ ہم اس معاشرے میں جہاں سے اپنی نسلیں پیدا کر رہے ہیں وہاں پہ ان کو احترام بھی نہیں دے پاتے. یہ شرم جو ہے یہ مجھے ذاتی طور پہ بھی کرنی ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے.